learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह अल-माइदा आयत 51। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, ला तत्तखिज़ुल यहूदा वन नसारा अवलिया, यहूदियों और ईसाइयों को दोस्त ना बनाओ। एक रिवायत में है कि ये आयतें अब्दुल्ला बिन सलूल के बारे में उतरी हैं। अबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि बहुत से यहूदियों से मेरी दोस्ती है, मगर मैं उन सब की दोस्तियाँ तोड़ता हूँ, मुझे अल्लाह और उसके रसूल की दोस्ती काफ़ी है। उस पर उस मुनाफिक ने कहा कि मैं दूर अंदेश हूँ, दूर की सोचने का आदी हूँ, मुझसे ये नहीं हो सकेगा, ना जाने किस वक़्त क्या मौका पड़ जाए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अब्दुल्ला, तू अबादा के मुकाबले में बहुत ही घाटे में रहा। उस पर ये आयतें उतरी कि ए लोगो जो ईमान लाए हो, यहूदियों और ईसाइयों को दोस्त ना बनाओ। यहूद और ईसाई तुम्हारे दुश्मन हैं, तुम्हें गुमराह करने में कोई कसर नहीं उठा रखते और उन्हें तुम्हारे नुकसान की कोई परवाह नहीं है। अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह अल-माइदा आयत 80 में, आप उनमें से अक्सर को देखते हैं जो उन लोगों को दोस्त बनाते हैं जिन्होंने कुफर किया। यकीनन बहुत ही बुरा है जो उन्होंने अपनी जानों के लिए आगे भेजा कि उन पर अल्लाह ताला सख्त नाराज हुआ है और वो अजाब में हमेशा रहने वाले हैं। इब्ने अबी हातिम में है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अबू मूसा अशरी को हुक्म दिया कि आमद व खर्च का हिसाब किताब बताएं। अबू मूसा का कातिब एक ईसाई था। उन्होंने कहा कि उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को हिसाब समझा दे। उसने बड़े सलीके से हिसाब किताब सारा समझा दिया। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उसकी होशियारी से खुश हुए और फरमाया कि ये बड़ा होशियार और अमीन है। फिर उससे कहा कि मस्जिद में आकर हमें एक ख़त का मतलब बताओ जो शाम से आया है। तो अबू मूसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, ये मस्जिद में नहीं जा सकता। पूछा, क्या ये नापाक है? फरमाया, नहीं, नापाक तो नहीं है मगर ईसाई है। ये सुनकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने डांटा और कहा कि उसे निकालो, और ये आयत पढ़ी। बअदुहुम अवलिया उबाद, वो एक दूसरे के दोस्त हैं, यानी वो एक दूसरे की मदद करते हैं और वो दूसरों के मुकाबले में आपस में एक ही हैं। वमन यतवल्लहुम मिनकुम, और तुम में से जो उन्हें दोस्त बनाएगा, फइन्नहु मिनहुम, तो यकीनन वो उन्हीं में से है। यानी जो कोई यहूद व नसारा को दोस्त बनाएगा वो उन जैसा ही होगा। इब्तदाई दोस्ती गहरी दोस्ती में बदल जाती है और यहाँ तक कि आहिस्ता आहिस्ता इंसान उन्हीं में से हो जाता है। अल्लाह ताला ने फरमाया, और यहूदी और ईसाई आपसे हरगिज़ राज़ी नहीं होंगे यहाँ तक कि आप उनकी मिल्लत की पैरवी करें। आप कह दें कि यकीनन हकीकी हिदायत तो अल्लाह ताला की हिदायत है, और यकीनन अगर इस इल्म के बाद जो आपके पास आ चुका है आपने उनकी ख्वाहिशात की पैरवी की तो अल्लाह ताला से बचाने में ना आपका कोई दोस्त होगा और ना कोई मददगार। सूरह अल-बकरा 120। इन्नल्लाह ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन, बिलाशुबा अल्लाह ताला जालिम लोगों को हिदायत नहीं देता। जालिम वो है जो अल्लाह ताला की तरफ अपना कदम ना उठाए, इसलिए कि जो इंसान अल्लाह ताला की तरफ अपना पहला कदम बढ़ा देता है अल्लाह ताला की मदद उसका सहारा बन जाती है। इंसान के लिए दुनिया में सबसे मुश्किल काम यही होता है कि वो सारे खतरात को छोड़कर इस इरादे का सबूत वो दे दे। दुनिया का हर इम्तिहान जो है वो इसी इरादे का इम्तिहान है। इंसान अगर अल्लाह ताला की तरफ कदम बढ़ाने का इरादा ना करे तो यही जुल्म है। ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ताला अपनी मदद का सहारा फिर नहीं भेजता। फ़तरल्लज़ीना, चुनाचे आप देखेंगे उन्हें, फ़ी कुलूबिहिम मरदुन, जिनके दिलों में बीमारी है। बीमारी यहाँ पे निफाक की बीमारी है, यानी वो दीन को गालिब करने के लिए अल्लाह ताला के वादों में शक करते हैं, और ये कमज़ोर ईमान की बीमारी है। युसारिऊना फ़ीहिम, वो उनमें दौड़ कर जाते हैं। जिनके दिलों में निफाक की बीमारी है वो यहूदियों और ईसाइयों से दोस्ती करने के लिए बेकरार रहते हैं। इस दोस्ती के लिए उनकी मुस्तकिल कोशिशें जारी रहती हैं। यकूलूना नक्शा, वो कहते हैं कि हम डरते हैं, अन तुसीबना, के पहुँचेगी हमें, दाइरातुन, कोई मुसीबत, यानी वो कहते हैं कि हमें डर है अगर ज़माने की गर्दिश से इस्लाम का ख़ात्मा हो गया और यहूद व नसारा को फ़तह होगी तो हमारे उनसे दोस्ताना ताल्लुकात जो हैं वो फिर काम आएंगे। मुनाफिकीन के दिल में ये खौफ था कि अगर हम मुसलमानों के सिर्फ होकर रह गए तो सख्त मुसीबत में फंस जाएंगे, इसलिए कि जो कशमकश मुसलमानों और कुफ़ार के दरमियान थी उसके बारे में उन्हें यकीनी बात यही नज़र आती थी कि कौन जीतेगा। इसलिए मुनाफिकीन दोनों ग्रुप्स के साथ ताल्लुकात रखना चाहते थे ताकि अगर इस्लाम के मुखालिफ ग्रुप गालिब आ गए तो उस सूरत में भी वो उनसे अपने मुफादात हासिल करने का सिलसिला जारी रख सकें। फ़असल्लाहु, तो फिर हो सकता है कि अल्लाह अयतिया बिल फ़तही, कि वो फ़तह को ले आए, औ अमरिन, या कोई हुक्म, मिन इंदिही, अपनी तरफ से। यानी ये हो सकता है कि अल्लाह ताला इस्लाम और मुसलमानों को फ़तह नसीब फरमाए
اور یہود و نصارہ پر مسلمانوں کو غالب کر دے جیسے مکہ فتح ہوا تھا. فَيُصْبِحُوا پھر وہ ہو جائیں گے عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا جو انہوں نے چھپایا فی انفسہم اپنے نفسوں میں نادمین نادم. منافق کے دل میں نفاق کی بیماری ہوتی ہے، اس کی دلی دوستی کافروں سے ہوتی ہے جس کو وہ مسلمانوں سے چھپاتا ہے. شرمندگی اسے اس وقت ہوتی ہے جب یہ راز کھل جاتا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا کی تو انہیں کافی تکلیف ہوئی، غم کا سامنا کرنا پڑا اور شرمندگی اٹھانی پڑی. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے کہیں گے، یعنی جن کے دلوں میں نفاق ہے ان کے حال پر حیران ہوتے ہوئے مومن کہتے ہیں اَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ کیا یہ وہی لوگ ہیں اقسموا باللہ قسمیں کھائیں اللہ کی جہد ایمانہم اپنی پکی قسمیں انہم لمعکم کہ بلا شبہ یقیناً وہ تمہارے ساتھ ہے، یعنی جنہوں نے مسلمانوں سے محبت اور فتح کے لیے حلف اٹھائے کہ بلا شبہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، مگر جو کچھ انہوں نے چھپایا تھا اپنے دلوں میں ان کے راز کھل گئے اور ان کے تمام گمان جو وہ اسلام کے بارے میں رکھتے تھے وہ سب غلط ہو گئے. حبطت اعمالہم ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے. فاصبحوا پھر وہ ہو گئے خاسرین خسارہ اٹھانے والے. اعمال کی قبولیت کا انحصار ایمان اور اخلاص پر ہے. نفاق کے ساتھ جو دینداری کی نمائش ہوتی ہے اس کا پھر اللہ تعالیٰ کی میزان میں کوئی وزن نہیں ہوتا. نفاق کے ساتھ پڑھی گئی نمازیں، روزے، صدقے، ذکر سب ضائع ہو جاتا ہے اور اسی لیے کہا گیا کہ وہ اپنا مقصد حاصل کرنے میں ناکام رہے اور انہیں سخت قسم کی بدبختی اور عذاب نے گھیر لیا. یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یعنی جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی تصدیق کی ہے اور اس کا اقرار کیا ہے جس کو اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے ہیں. من یرتد منکم عن دینہ تم میں سے جو بھی اپنے دین سے پھر جائے گا، یعنی جو بھی اپنے ایمان کے بعد کفر کی طرف پھر جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا نقصان نہیں کرتا، اپنا ہی نقصان کرتا ہے. ایمان لانے کے بعد جو شخص ایمان کے تقاضے پورے نہ کرے وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں دین کو قبول کرنے کے بعد دین سے پھر گیا ہے. فسوف یأتی اللہ تو ان قریب لے آئے گا اللہ بقوم ایسے لوگ یحبہم وہ محبت کرے گا ان سے ویحبونہ اور وہ اس سے محبت کریں گے. اللہ تعالیٰ نے مرتدوں کے مقابلے میں ایسے لوگوں کو لانے کا وعدہ کیا ہے جو اس سے محبت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے. جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے تو وہ اس کے لیے تمام اسباب مہیا کر دیتا ہے، ہر قسم کی مشکل اس پر آسان کر دیتا ہے، نیک کام کرنے اور برائیوں کو چھوڑنے کی توفیق عطا کرتا ہے اور بندوں کے دلوں کو محبت کے ساتھ اس کی طرف متوجہ کر دیتا ہے. اپنے رب کے ساتھ بندے کی محبت کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے قول اور فعل میں اور اپنے تمام حالات ظاہری اور باطنی ان میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. آپ کہہ دیں اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا. سورہ آل عمران 31. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحیح حدیث میں اللہ تعالیٰ سے نقل فرمایا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی اسے میری طرف سے اعلان جنگ ہے، اور میرا بندہ جن جن عبادتوں سے میرا قرب حاصل کرتا ہے اور کوئی عبادت مجھ کو اس سے زیادہ پسند نہیں جو میں نے اس پر فرض کی ہے، یعنی فرائض مجھ کو بہت پسند ہے جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور میرا بندہ فرض ادا کرنے کے بعد نفل عبادتیں کر کے مجھ سے اتنا نزدیک ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. پھر جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں. اگر وہ کسی دشمن یا شیطان سے میری پناہ کا طالب ہوتا ہے تو میں اسے محفوظ رکھتا ہوں، اور میں جو کام کرنا چاہتا ہوں اس میں مجھے اتنا تردد نہیں ہوتا جتنا کہ مجھے اپنے مومن بندے کی جان نکالنے میں ہوتا ہے. وہ تو موت کو بوجہ تکلیف جسمانی کے پسند نہیں کرتا اور مجھ کو بھی اسے تکلیف دینا برا لگتا ہے. صحیح بخاری 6502. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 خصلتیں ایسی ہیں جس کسی شخص میں ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس محسوس کرے گا. ایک خصلت تو یہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول اس کو سب سے زیادہ محبوب ہوں، اللہ رسول سے جو محبت ہو اس جیسی اور کسی سے محبت نہ ہو. دوسرے یہ کہ جس کسی بندے سے محبت کرے تو یہ محبت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہو. اور تیسرے یہ کہ جب اللہ نے اسے کفر سے بچا دیا ہو تو اب کفر میں واپس
ناقص جانے کو وہ ایسا ہی برا جانے جیسا کہ آگ میں ڈالے جانے کو برا جانتا ہے۔ صحیح بخاری۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے لازم ہے کہ اس کی معرفت اور کثرت کے ساتھ اس کا ذکر کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے بغیر اس کے ساتھ محبت ناقص ہے، بلکہ اس محبت کا وجود ہی نہیں چاہے اس کا دعویٰ کیا جائے۔ جو کوئی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے وہ پھر کثرت سے اس کا ذکر بھی کرتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو وہ اس کے تھوڑے سے عمل کو بھی قبول فرما لیتا ہے اور اس کی بہت سی غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اذلۃ بہت نرم ہوں گے، علی المؤمنین مومنوں پر۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ مومنوں کے لیے نرمی اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے لیے اپنے بازو جھکا دے۔ سورہ الحجر آیت 88۔ وہ اہل ایمان سے محبت کرتے ہیں، ان سے خیر خواہی رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الفتح آیت 29 میں اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ کفار پر سخت، آپس میں نہایت رحم دل ہے۔ یہ ان صفات میں سے ہیں جن کے ذریعے سے انسان اپنے رب کا قرب حاصل کرتا ہے۔ عزت بہت سخت ہوں گے علی الکافرین، کافروں پر، یعنی کافروں کے مقابلے میں ان کے اندر برتری اور ناپسندیدگی کے جذبات پائے جاتے ہیں، اور ان جذبات کا اظہار وہ ذاتی عزت کے لیے نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافروں کے ساتھ سختی کا حکم دیا ہے۔ ارشاد فرمایا والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوه تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اگر تم یہ نہ کرو گے تو زمین میں بڑا فتنہ اور بہت بڑا فساد ہوگا۔ سورہ انفال 73۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کریں گے، یعنی وہ اپنی جان، مال، قول اور فعل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں اور بامقصد زندگی گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کو اللہ تعالیٰ کے بندوں تک پہنچاتے ہیں، جہنم کی طرف جاتی ہوئی دنیا کو جنت کے راستے پر لانے کی کوشش کرتے ہیں، زمین پر اسلامی نظام قائم کرتے ہیں، اور ان کی کوششوں کی وجہ سے ملک کے اندر اسلامی شریعت کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں۔ ولا یخافون، اور نہ وہ ڈریں گے، لومۃ، ملامت سے، لائم، کسی ملامت کرنے والے کی، یعنی وہ اپنے رب کی رضا کو سامنے رکھتے ہیں اور مخلوق کی ملامت کی بجائے اپنے رب کی ملامت سے ڈرتے ہیں، کیونکہ کمزور دل والا ارادے کا بھی کمزور ہوتا ہے۔ ملامت کرنے والوں کی ملامت پر ان کی عزت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی ہے، اور نکتہ چینی کرنے والوں کی نکتہ چینی پر اس کی قوت کمزور ہوتی ہے۔ دل جو ہے وہ غیر اللہ کی عبادت سے اس وقت تک محفوظ نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ملامت کرنے والوں کی ملامت سے ڈرنا نہ چھوڑ دے۔ ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ اس سے ہوتی ہے جو یہ سوچتا ہے کہ لوگ کیا کہتے ہیں، لوگ کیا کرتے ہیں اور کیا سوچتے ہیں۔ یہ سوچنا ہی لوگوں کی پرواہ کرنا ہے اور اصل اصول کو بھلا دینا ہے۔ ذالک فضل اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم وسیع ہے، وہ جس پر چاہتا ہے احسان فرماتا ہے، اس کی رحمت نے ہر چیز کو گھیرے میں لے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل کا اس لیے شعور دلایا ہے تاکہ مومن خود پسندی کا شکار نہ ہو۔ اللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ واسع ہے، اپنے اولیاء کو وسیع فضل و کرم سے نوازتا ہے، وہ علیم ہے، جانتا ہے کہ کون اس کے فضل کا مستحق ہے۔ انما ولیکم، یقیناً تمہارے دوست، اللہ و رسولہ والذین آمنوا، اللہ تعالیٰ اس کا رسول اور ایمان والے ہی ہیں۔ یقیناً مومنوں کے دوست تو اللہ تعالیٰ اس کے رسول اور ایمان والے ہی ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی دوستی ایمان اور تقوی کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے، اور جو کوئی صاحب ایمان اور متقی ہے وہی اللہ تعالیٰ کا ولی ہے، دوست ہے، اور جو اللہ کا دوست ہے وہ اس کے رسول کا بھی دوست ہے، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کو دوست بناتا ہے تو اس کی دوستی کی تکمیل یہ ہے کہ اللہ جن کو دوست بناتا ہے یہ بھی انہی کو دوست بناتے ہیں، اور وہ ہیں اہل ایمان والے، جو ایمان کے ظاہری اور باطنی تمام تقاضوں کو پورا کرتے ہیں اور اپنے دین کو خالص کرتے ہیں، یعنی نماز کو اس کی تمام شرائط کے ساتھ ادا کرتے ہیں، مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، اور اپنے مال میں سے مستحق لوگوں کو زکوٰۃ دیتے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، یعنی نماز کو اس کی تمام شرائط و فرائض اور اس کو مکمل کرنے والے امور کے ساتھ قائم کرتے ہیں۔ ویؤتون الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ مخلوق کا حق ہے، اپنے مال میں سے مستحق لوگوں، محتاجوں، عزیزوں اور غریبوں کی مدد کے لیے زکوٰۃ دیتے ہیں۔ وہم راکعون، اور وہ رکوع کرنے والے ہیں، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اختیار کرتے ہیں۔
یہ سب اہل دین کی پسندیدہ صفات کا ذکر ہے. ان سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں. مومنوں کے لیے نرم ہوتے ہیں، کافروں کے لیے سخت ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی وہ پرواہ نہیں کرتے. نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور عاجزی اختیار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی یہ تمام پسندیدہ صفات عطا فرمائے. ہماری غلطیوں کو، تاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے. جزاکم اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.